प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम पढ़ेंगे कि क्या नबी मोहम्मद डाकुओं के सरदार थे। और इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या अल्लाह ने कुरान में डाकुओं के दौरान उठाई गई औरतों से रेप करने की इजाज़त दी है। और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि ख़ुद नबी ने कैसे डाकुओं के दौरान औरतों को उठा के उनसे शादियां की या उनका रेप किया। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि इस्लाम से पहले मक्का में लोग अपने अपने रिलीजन के मुताबिक रह रहे थे। कोई ऐसा मसला नहीं था। लोगों में मज़हब की बिना पर ऐसे झगड़े नहीं हो रहे थे जैसे नबी मोहम्मद के आने के बाद शुरू हुए। लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करते थे। लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो भी रिचुअल्स थे वो परफॉर्म करते थे। जैसे कि ये तवाफ़ काबा की जो रिचुअल है ये पुरानी है, ये उससे पहले भी होता था इस्लाम से। बाद में इस्लाम ने इसे कंटिन्यू किया। फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान वाला सिलसिला वो भी होता था, वो भी इस्लाम ने अडॉप्ट किया। रोज़े भी इससे पहले रखे जाते थे, इस्लाम ने सिर्फ अडॉप्ट किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी और सारे लोग अपने अपने रिलीजन के मुताबिक खुश थे, जब तक कि नबी मोहम्मद ने आके सब लोगों को तंग करना शुरू नहीं कर दिया कि भाई तुम अपना रिलीजन चेंज करो और इस्लाम कबूल करो वरना मर जाओ। तो उससे पहले लोग बड़े आराम से रह रहे थे। सारे मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अब इस्लाम का बेसिकली मकसद तो ये था कि नबी का मकसद तो ये था कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों को लूट खसूट कर सकें, दूसरे लोगों का माल पाप लूट सकें। अब वो क्या चीज़ हो सकती थी? उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ थी रिलीजन, कि मुझे अल्लाह ने कहा है कि इस्लाम फैलाओ और अगर तुम इस्लाम एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा माल, तुम्हारी औरतें, सब कुछ हमारा और तुम जाओ जहन्नम में। लोगों को मार देते थे और ख़वातीन को और बच्चों को कब्ज़े में कर लेते थे, फिर ख़वातीन का रेप करते थे। इस वाले से कुरान में आयतें भी हैं। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसे नबी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। ये एक रिलीजन एक ऐसा बनाया जिसमें डाके डालने के लिए और लोगों का माल लूटने के लिए एक रिलीजन बना के उसको मिसयूज़ किया। अब सबसे पहले उस हवाले से मैं हदीस पढ़ता हूँ आपके सामने, सही बुखारी की 3516। इसमें जिसने भी रिवायत किया, अकरा बिन हाबिस ने नबी से कहा कि आपसे उन लोगों ने बैत की है कि जो हाजियों का सामान चुराया करते थे, यानी असलम और गफ़ार और मदीना के लोग। मोहम्मद बिन अबी याकूब ने कहा कि मैं समझता हूँ कि अब्दुर्रहमान ने जहीना का भी जिक्र किया। शेबा ने कहा कि यह शक मोहम्मद बिन अबी याकूब को हुआ। तो नबी ने कहा कि बतलाओ असलम, गफ़ार, मदीना, और मैं समझता हूँ कि जहीना को भी कहा कि ये चारों कबीले बनी तमीम, बनी आमर और असद और गतफान से बेहतर नहीं है। अब एक बंदा नबी के पास आया, अकरा बिन हाफिज, उसने नबी से कहा है कि आपसे जिन लोगों ने बैत की है वो तो सारे वो हैं कि जो हाजियों का सामान चुराया करते हैं। और नबी ने कहा है कि जी ये लोग दूसरे कबीले वालों से बेहतर हैं। नबी ने ये सिर्फ बात की है कि बेसिकली बात तो वही है ना कि नबी के साथ जो लोग थे वो डाकू थे ऑलरेडी, और फिर वो नबी के साथ शामिल हो गए। नबी ने उनको कहा कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ और फिर हम लोग मिल के जो भी लूट खसूट करेंगे वो आपस में बांट लिया करेंगे, और उसमें सिर्फ मेजर पोर्शन मेरा होगा, बाकी सारा आप लोगों का होगा। यानी कि पहले नबी ने ज़्यादा पोर्शन रखा था, फिर इसको कम कर दिया थोड़ा, ताकि लोग नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि लोग गुस्सा कर रहे थे। तो उसमें फिर नबी ने कहा कि भाई जो औरतें आएंगी वो भी हम बांटेंगे आपस में, जो हम माल लूटेंगे वो भी हम आपस में बांटेंगे। और ये सब कुछ तो था इस दुनिया के लिए कि दुनिया में आपको ये सब कुछ मिलेगा। फिर इन लोगों को अपने साथ बांधे रखने के लिए नबी ने ये भी कह दिया कि भाई जब तुम मरोगे मेरे साथ चलने की वजह से, तुम्हें क़यामत में या आखिरत में 72 हूरें भी मिलेंगी। अब ये वो ज़माना था कि जब कोई पोर्न वेबसाइट्स नहीं होती थी, या ऐसा कोई मसला नहीं होता था कि जिसकी वजह से लोग ऐसी सरेआम औरतों को देख सकें या इंजॉय कर सकें जिस तरह आजकल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो उस टाइम पे मौलाना तारिक जमील जैसा हूरों का बयान चाहिए था लोगों को बांधने के लिए कि भाई ऐसी ऐसी हूरें होंगी जिनकी ब्रेस्ट ऐसी होंगी। तो ऐसी ऐसी बातें करके नबी ने उन लोगों को अपने पीछे लगाया कि भाई तुम्हें मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी अगर तुम मेरे साथ चलते हो, और दुनिया में भी तुम्हें ऐशो इशरत मिलेगी कि हम जो माल लूटेंगे वो भी हम बांटेंगे, और जो औरतें हम कब्जे में करेंगे माल लूटने के बाद
وہ بھی ہم آپس میں بانٹ لیں. تو وہ جو ڈاکو تھے وہ نبی کے ساتھ اس لیے تھے کہ چلو آخر میں بھی عورتیں مل جائیں گی 72 اور دنیا میں بھی ہم جتنی مرضی عورتوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور مال لوٹ کھسوٹ کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ لوگ کوئی زراعت پیشہ لوگ نہیں تھے، یہ لوگ کوئی اس طرح کا کام اور نہیں کر رہے تھے پروفیشنز جو پروفیشنل لوگ کرتے ہیں. کوئی باربر نہیں تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. یہ سارے ڈاکو تھے، یہ سارے ڈاکے ڈال کے لوگوں کا مال لوٹ کے زندہ تھے. نبی کے پاس جتنی پراپرٹی تھی بعد میں نبوت کے بعد وہ ساری لوٹ کھسوٹ کر کے نبی کے پاس آئی تھی، اور جتنی عورتیں تھیں وہ ساری لوٹی کھسوٹی تھیں، اور اس انفلوئنس کی وجہ سے نبی نے اتنی عورتیں اکٹھی کی تھیں. خیر ہم آگے پڑھتے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس حدیث میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے نبی کے ساتھ بیعت کی تھی، اور وہ سارے آلریڈی نامی گرامی ڈاکو تھے. تو اب روٹین میں یہ بات تھی کہ جب یہ لوگ جا کے لوٹ کھسوٹ کرتے تھے کہیں پہ جیوز کے قبیلوں میں موسٹلی، تو یہ ان کے سارے بندوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتے تھے، جیسا کہ ان حدیثوں میں ذکر ہے. حدیث نمبر 6262 صحیح بخاری اور حدیث نمبر 3804 صحیح بخاری. ان حدیثوں میں ذکر ہے کہ کیسے بندوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیتے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ ایک جنگ اوتاس میں کچھ ایسی عورتیں ان کے قبضے میں آئیں کہ جن کے ابھی ہسبینڈ زندہ تھے، وہ مرے نہیں تھے. پہلے تو یہ ان عورتوں کے ساتھ سیکس کر لیتے تھے جن کے ہسبینڈ یہ مار دیتے ہوتے تھے، لیکن اب ان عورتوں کے ہسبینڈ زندہ تھے. تو ان کے حوالے سے یہ جو ڈاکو تھے ان سب کو پریشانی ہوئی کہ جی ان کے ساتھ ہم سیکس کریں یا نہ کریں. انہوں نے کہا کہ نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ عورتیں جو ہم نے پکڑی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ سیکس کریں یا نہ کریں. تو اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن میں بھیجی. اس سارے واقعے کا ذکر ہے بلوغ المرام میں، اور یہ بک 11 ہے، حدیث 1327 ہے. اور پھر ایک آیت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت تھی سورہ نساء کی 24 نمبر آیت، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ تفسیر ابن عباس ہے. سورہ نساء کی 24 نمبر آیت کا جو شان نزول ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، یہ اس میں بیان ہو رہی ہے. امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے ابو سعید خضری سے روایت نقل کی ہے کہ اوتاس کے قیدیوں میں باندیاں ہمارے ہاتھ میں آئیں اور ان کے خاوند موجود تھے، یعنی کہ زندہ تھے. تو ہمیں یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان کے خاوندوں کے ہوتے ہوئے ہم ان سے متمتع کریں یا سیکس کریں. چنانچہ ہم نے رسول سے اس بابت دریافت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. پھر یعنی اس حکم سے وہ باندیاں مستثنا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں تمہیں دی ہوں، اگر ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں. اس حکم کے بعد ہم ان سے متمتع ہوئے. اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت غزوہ حنین میں نازل ہوئی، کیونکہ جب اللہ نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں فتح دی تو مسلمانوں کو مال غنیمت میں اہل کتاب کی ایسی عورتیں ملیں جن کے شوہر موجود تھے. چنانچہ ہم میں سے جب کوئی شخص اپنی باندی کے پاس جاتا تو وہ کہتی کہ میرا شوہر ہے. رسول اللہ سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب اس آیت کا شان نزول یہی ہے، یعنی کہ اس آیت کے آنے کی وجہ یہی ہے کہ یا تو غزوہ اوتاس میں جو عورتیں ان کے ہاتھ میں آئی تھیں ان کے خاوند زندہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی تم ان عورتوں کے ساتھ سیکس کرو، تمہیں اجازت ہے میری طرف سے. یا پھر غزوہ حنین میں ایسی عورتیں ان کے قابو میں آئی تھیں جن کے شوہر زندہ تھے، تو اللہ نے کہا کہ اگر ان کے شوہر زندہ ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، تم ان عورتوں کے ساتھ سیکس کرو، میری طرف سے پرمیشن ہے. اب یہ پرمیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں ورس نمبر 24 کے ذریعے سے دے دی. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے ایک فتویٰ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلیو عورتوں کے ساتھ سیکس کے کیا احکام ہیں. اب اس فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ سلیو عورتیں جو ہوتی تھی جو جنگ میں پکڑی جاتی تھی ان کے ساتھ 2 طریقے سے آپ سیکس کر سکتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ آپ کی پراپرٹی ہیں اور آپ ان کے ساتھ جب چاہیں سیکس کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیں. آپ ان کو غلام رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آزاد کرنا پڑے گا اور پھر ان کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، لیکن ویسے آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں ہر صورت میں. تو یہ اس فتوے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. اب آگے اس فتوے میں ڈائیورس باتیں ہوئی ہیں کہ بھائی اس کے حوالے سے مختلف قسم کے احکام کیا تھے، جبکہ وہ مختلف ائمہ کی جو رائے ہیں وہ اس فتوے میں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں گے. لیکن یہ بات کنفرم تھی کہ نبی کے زمانے میں عورتوں کو اٹھایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرمٹ کیا تھا چیپٹر 4 ورس 24 میں.
اور یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. وہ ورس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو اس کی تفسیر اور اس کی شان نزول آپ کو بتا دی ہے. اس حوالے سے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سلمان فری تھنکر، ان کی ایک ویڈیو کی کمپائلیشن ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں. اس میں مسلم سکالرز نے صاف صاف بتایا ہوا ہے کہ سلیو عورت کے ساتھ سیکس کی کیا سچویشن ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے کن عورتوں کو اٹھایا تھا اور نبی نے پھر کیسے ان کے ساتھ شادیاں کی تھی. اب جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ نبی جو تھے وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور نبی کے ساتھ جو سارے لوگ تھے وہ ڈاکوؤں کے لیے بیسیکلی اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم لوٹ مار کریں گے. اب یہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2541 کہ نبی کریم نے بنو المستلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے. ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو قید کر لیا گیا. انہی قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ بھی تھیں، اور یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کی، وہ خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے. اب جویریہ بھی ام المومنین ہیں، اور جویریہ کو نبی نے بنو المستلق پہ حملہ کر کے وہاں سے اٹھایا تھا. یہ بھی ایک کیپٹیو عورت کی طرح پکڑی گئی تھی، لیکن بعد میں نبی نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. اب اگلی جو دوسری عورت تھی وہ صفیہ تھی، جس کو خیبر سے اٹھایا تھا. یہ ذکر ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیث 2998 میں. لیکن اس میں آپ کو بتاتا ہوں انوائرمنٹ کیا تھا. جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ ایک ڈاکوؤں کا انوائرمنٹ تھا اور آپس میں یہ عورتیں کیسے بانٹتے تھے، تو اس حدیث میں اسی چیز کا ذکر ملتا ہے. خیبر میں سب قیدی جمع کیے گئے تھے. دہیہ الکلبی آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عنایت فرما دیجیے. آپ نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو. اب یہ دہیہ آیا ہے اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس کہ سردار مجھے ایک عورت دے دو ان عورتوں میں سے. تو نبی نے کہا کہ جاؤ لے لو جون سی چاہیے. تو دہیہ نے صفیہ بنت ہوئی کو لے لیا. تو ایک شخص نے نبی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے صفیہ بنت ہوئی کو دہیہ کو دے دی ہے. صفیہ بنت ہوئی قریظہ اور نصیر کے یہودیوں کی سیدہ یعنی کہ شہزادی ہے، وہ تو صرف آپ کے لیے موضوع مناسب ہے. آپ نے فرمایا کہ دہیہ کو صفیہ سمیت بلا لاؤ. جب آپ نے صفیہ کو دیکھا تو آپ نے دہیہ سے کہا کہ تم کوئی اور لونڈی لے لو. پھر رسول اللہ نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا. اب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہلے دہیہ آیا، اس نے بولا جی کہ سردار مجھے ایک عورت دے دو ان عورتوں میں سے. کہ سردار نے کہا کہ جاؤ لے لو جو چاہیے. اب بعد میں ایک اور بندے نے آ کے کہا کہ سردار وہ عورت تو بڑی خوبصورت ہے اور سید ہے، یعنی کہ وہ تو اس قبیلے کی سرداروں میں سے ایک عورت ہے، اس عورت کو آپ نے اس بندے کو دے دی ہے، وہ آپ کے لائق ہے. تو سردار نے کہا کہ ان دونوں کو بلا کے لاؤ، اور پھر دہیہ کو کہا کہ بھائی تم کوئی اور عورت لے لو، یہ مجھے دے دو. تو اس طرح سے تو بندر بانٹ ہو رہی تھی اس زمانے میں. اسی چیز کا ذکر پھر آگے بھی ملتا ہے کہ کیسے نبی نے خیبر سے واپسی پہ صفیہ کے ساتھ کہنے کو شادی کر لی، لیکن بیسیکلی وہ ریپ ہی تھا کہ جب اس کے ہسبینڈ کو مار دیا، اس کے فیملی کو مار دیا، اور اس کے بعد جب اس عورت کو لوٹ کے اس کو پیچھے لے کے اپنے ساتھ چل رہے تھے تو اس واپسی کے سفر میں جناب اس عورت کے ساتھ سیکس کیا، تو اس کو شادی کا نام دیا گیا. اب اس میں صحیح بخاری کی 4211 حدیث ملتی ہے. تو یہ ایک اٹھائی ہوئی عورت کے ساتھ ریپ کرنے کا واقعہ ہے، اور اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا، یعنی کہ اس کا ہسبینڈ زندہ تھا، اس کو مارا گیا، اس عورت کو اٹھایا گیا، اور جیسے ہی وہ پیریڈ سے فارغ ہوئی اس عورت کے ساتھ سیکس کیا گیا اور اس کو پھر شادی کا نام دیا گیا. بیسیکلی یہ سارا سلسلہ تو وہی تھا نا کہ ڈاکے اور مال اور لوٹ کھسوٹ اور عورتوں کے ساتھ سیکس، اور پھر نبی نے ان لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ بھئی تمہیں مرنے کے بعد بھی سیکس ملے گا اگر تم میرے ساتھ چلو گے. تو وہ لوگ نبی کے ساتھ چلتے ہی اس لیے تھے کہ پہلے ہم مال غنیمت لوٹیں گے اس دنیا میں، عورتوں کے ساتھ سیکس کریں گے اس دنیا میں، اور پھر جب ہم مریں گے تو نبی کے کہنے کے مطابق ہمیں 72 حوریں ملیں گی جو بہت خوبصورت ہوں گی. اور آپ نے مولانا طارق جمیل کے حوروں کے بیان تو سنے ہی ہوں گے، یعنی کہ بالکل کسی پورن ویب سائٹ کی طرح ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ خواتین کیسی ہوں گی جنت میں. آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ مجھے پیٹریون پہ اور پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. Until next time, try to stay away from Islam. Thank you.